खुशखबरी सुना दो दुनिया वालों को कि मुस्तफा तशरीफ ले आए। क्या था जजीरा अरब? व्हाट वाज दैट अरब? इग्नोर्ड। कोई देखता नहीं था दूसरी नजर डाल के। मस्जिद के बाहर से गुजरते हैं, सकीना सिद्दीक मुड़ के देखते हैं, चीज अच्छी हो दोबारा देखने को दिल करता है। अरब की तरफ तो कोई दूसरी नजर डाल के देखने के लिए तैयार नहीं था। देवर कैमल ड्राइवर्स, फिल्म केटी लिखता है, ऊंटों को चिराते हुए बुद्धू सहराओं में रुलते हुए। ह्यूमन ट्रैश, इंसानी कचरा लिखा है उसने अपनी किताब में इनको। जो मां से वती कर रहा है, बेटी मासूम पैदा हो रही है, बच्ची उसको दफन कर रहे हैं, जरा जरा सी बात पे कबीलों को तहे तह कर देते। अलेक्जेंडर गुजरा था वहां से, सिकंदर देखा तक नहीं उसने, रोमन्स गुजरे थे देखा तक नहीं उन्होंने। क्यों देखते उनको? ये हालत थी अरबों की। और उसी जगह पर 12 रबीउल अव्वल को, उसी जगह पर 12 रबीउल अव्वल को किसकी आमद हुई? वो यहूदी राहिब खड़ा हुआ तो उसने कहा सितारा हिल गया, सितारा हट गया है, निशानी पूरी हो गई, चलो कुरैश की तरफ। ए कुरैशियो, ए हाशिमियो, तुम्हारे घर कोई बच्चा पैदा हुआ? कहा नहीं। किसी ने कहा अब्दुल मुत्तलिब के घर बच्चा पैदा हुआ? गए, नबी पाक की विलादत हुई थी। यहूदी ने उठाया और मोहरे नबूवत देखी, ऐलान करने लगा, बस ए कुरैशियो, ए अरबियो, तुम्हारा कयामत तक डंका बजेगा, नबूवत हमारे पास से निकल गई है। और 100 साल नहीं गुजरे मेरे आका की विसाल को, यही अरब जो इतने छोटे थे इतने बड़े बन गए। अननोटिस्ड बिकेम मोस्ट नोटेबल, सो स्मॉल बिकम दैट बिग। खुशखबरी सुना दो। बहीरा राहिब को पता चला ये विलादत होगी और यहां से आपका गुजर होगा। जब हुजूर पहले तिजारती काफले पे तशरीफ लेकर गए थे, उसी जगह पे रास्ते में खैमा डाल के बैठ गया, कहीं निकलता नहीं था। लोग भी कहते थे कोई नेक आदमी अंदर बैठा, नीचे से खाना वगैरह दे दिया करते थे। बहीरा राहिब अंदर बैठा है और उधर मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक होती है और आप पहले तिजारती काफले से वहां गुजरते हैं। उसी जगह पड़ाव डलता है जहां बहीरा बैठा है। हुजूर थोड़ी दूर चले जाते हैं, बहीरा निशानियां देखता है, निशानियां पूरी हो गई है, एकदम दरवाजा खोल के बाहर आ जाता है। बस्ती वाले भी परेशान है, ये तो बाहर नहीं आता, आज बाहर आ गया। काफले को देख रहा है, कहा तुम्हारे साथ एक 9-10 साल का बच्चा किधर है? किसी ने कहा अपने मोहम्मद को पूछते होंगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किसी ने कहा वो तो बकरियां चराने गए हैं। सामने मेरे आका तशरीफ ला रहे थे, भागा भागा, हाथ पकड़ के ऊपर किया और कहा सुन लो काफले वालों, सुन लो दुनिया वालों, ये इमामुल अंबिया है, ये इमामुल अंबिया है, इनको यहां से ले जाओ वरना ये इनको नुकसान पहुंचाएंगे। ये तो अपने बच्चों को कम पहचानते हैं, इनको ज्यादा पहचानते हैं। और देखो किस तरह इनकलाब आया। किस किस बात का मैं तस्करा करूं कि गिरते पड़तों को उठाने आए हैं। इकबाल ने क्या लिखा था अपने शेर के अंदर? मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे इनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। क्या हेरिटेज छोड़ा मुसलमानों ने, कितना इल्म का इनकलाब आया। वो वक्त था जब लंदन की गलियों में इंसानी आज़ा, इंसानी गोश्त बिका करता था। इतना गंद होता था कि रात को चलना मुश्किल हो जाता था। जरा जरा सी बात पर फांसियां दे दी जाती थी। पेशिया नाम की एक लड़की थी, यूनानी फिलोसोफर थी, उसने साइकेट्री में पीएचडी की थी। उसको पकड़ा, उसको ज़बह किया, उसकी हड्डियों का चूरा बना के तकसीम किया कि पढ़ना किसी ने नहीं है, जो पढ़ेगा उसका ये हाल करेंगे। ब्रोनो फिजिसिस्ट था, इसको लटका के मार दिया था। गैलीलियो नाम सुना होगा आपने, 10 साल कैद रखा इसको। पढ़ना किसी ने नहीं है, पढ़ाई मना है, खास ग्रुप है मुआशरे का जो पढ़ेगा बस, और कोई नहीं पढ़ेगा। राहिब जन्नत दोज़ख के परवाने इशू किया करते थे, डार्क एजेस कहते हैं उसको, और हमारी वो गोल्डन एजेस थी। शेख सादी लिखते हैं मैं गया निजामिया में, मैंने 10,000 तलबा को देखा, सारे बैठ के मुहद्दिसीन, फकीह, फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमिस्ट बैठकर बहसें कर रहे हैं। क्योंकि दीन इस्लाम ने सूरज की मूवमेंट को भी इंपॉर्टेंस दी है। हमारी नमाजें सूरज की मूवमेंट के हिसाब से हैं। दीन इस्लाम ने चांद की मूवमेंट को भी इंपॉर्टेंस दी, हमारा रोजा चांद की मूवमेंट के हिसाब से है। मैथमेटिक्स को इंपॉर्टेंस दी है, क्यों? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ज़कात, ये उसके हिसाब से है। देखो तो सही, मुझे आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं यहां बैठा हूं, मुझे साबित कर दें किसी एक दौर में किसी मुसलमान खलीफा ने, बादशाह ने इल्म पर पाबंदी लगाई हो, साबित करें। खलीफा की लाइब्रेरी में 6 लाख किताबें होती थी। जब घर मुसलमान का बनता था, लाइब्रेरी का कमरा
فکس اور مخصوص ہوتا تھا. یار مجھے بتاؤ دنیا کی ہر بڑی یونیورسٹی میں عربک کی چیئر کیوں بنی ہوئی ہے؟ آج سینکڑوں نہیں ہزاروں یو ایس اے کے یورپین مورخین مسلمانوں کی کتابوں پہ زندگی وقف کر رہے ہیں. کیوں؟ تشریحات ہو رہی ہیں، فہرستیں بن رہی ہیں، کتابوں کے نام لکھے جا رہے ہیں. کیوں؟ سارا علم تھا اس کے اندر. کتنا عرصے تک ان یونیورسٹیز میں عربی پڑھائی جاتی رہی ہے کیونکہ علم اس کے اندر تھا سارا. یہ مسلمانوں کی ہیریٹیج ہے، یاد رکھنا. دس واز دا لیگیسی آف مسلمس. اور علم، میڈیکل سائنس کو دیکھو، جب کسی کو بیماری ہوتی کچھ ہوتا، دیکھیں میڈیکل سائنس تو ایک اینٹیں اٹھانے والے مزدور سے لے کے نیوکلیئر پاور کے صدر تک کو چاہیے نا، وہ تو سب کے لیے ضرورت ہے. اور ایک حدیث صرف اپنے نبی کی سنی، اللہ has not sent down any disease without sending down its cure. اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری کہ اس کی شفا نہ اتاری ہو. یہ سنا نکل گئے مسلمان. کسی پہاڑ کے اندر، کسی جانور کے جسم میں، کسی درخت کی جڑ میں ہے شفا ضرور، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا جنہیں ابو جہل بھی صادق اور امین کہا کرتا تھا. کہتے نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. مصطفیٰ چنا ہوا. نام کتنا پیارا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بندہ لکھتا ہے کہ میں جب پریشان ہوتا ہوں نا، میں اس پیارے نام کی نا خطاطی کو، کیلیگرافی کو دیکھتا ہوں. یقین کیجئے اس نام کی نا خطاطی ایسی ہے کہ آپ اس نام کو نظر ٹکا کے دیکھتے چلے جائیں، آپ کی کنفیوژن دور ہونا شروع ہو جائیں گی. چیک کریں، جائیں چیک کریں. آپ کو چیلنج دے رہا ہوں میں، اس نام کی خطاطی اتنی پیاری ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ، یہ اسم اعظم ہے، ہونٹ نہیں ملتے. آپ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 2 بار ہونٹ ملتے ہیں، کیونکہ یہ مخلوق کو رب سے ملانے کے لیے آئے. دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام یہ ہے. اور کیا شان ہے، بچہ پیدا ہو 7ویں دن نام رکھتے ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک کائنات کی بھی پیدائش سے پہلے محمد رکھ دیا گیا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کا مطلب کیا ہے؟ نام کا بہت زیادہ تعریف کیا گیا، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اب جب بھی آپ محمد کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تعریف تو خود بخود ہوگی، کیونکہ نام کا مطلب ہی یہی ہے. تو وہ لوگ برا بھلا کہتے تھے، گالیاں بھی دیتے تھے. تو اہل عرب کہتے کہ تم عجیب ہو، ایک طرف محمد بھی کہہ رہے ہو اور ایک طرف گالیاں بھی نکال رہے ہو. نام لینے سے تو خود ہی تعریف ہو جاتی ہے. انہوں نے نام رکھ دیا مزمم، مذمت کیا ہوا. صحابہ آگے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مزمم، مذمت کیا ہوا کہتے ہیں. حضور نے فرمایا وہ جو مزمم ہوگا اس کو مزمم کہتے ہوں گے، میرا نام تو میرے رب نے محمد رکھ دیا ہے. اور محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. تعریف کی تعریف ختم ہو جائے گی، یہ قلم ٹوٹ جائیں، کاغذ ختم ہو جائیں، سمندر خشک ہو سکتے ہیں، محمد کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. آپ خالق کے بھی محمد ہیں، مخلوق کے بھی محمد ہیں، اس جہاں میں بھی محمد ہیں، اس جہاں میں بھی محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں تو دیکھو کیسا عروج ہے. دنیا میں جب اذان دی جاتی ہے، اگر اذان صرف نماز قائم کرنے کے لیے دی جاتی، حی علی الصلاۃ پہ بات ختم کر دیتے. اگر اذان صرف اللہ کا ذکر ہوتی، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر بات ختم کر دیتے. لیکن اس میں ایک ذکر ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جہاں جہاں اذان ہوتی ہے میرے آقا کا ذکر بلند نہیں کیا جاتا. اور قیامت کے دن پورے میدان قیامت میں نعرہ ہوگا یا شفیع المذنبین. آج جو مانتے ہیں نہیں مانتے سب کی نظریں ادھر ٹکی ہوں گی. اس دن حضور کو ایسا عروج عطا فرمایا جائے گا، شان ایسی بلند ہوگی. تو نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں تھیں، آپ کے والد احد میں شہید ہو گئے تھے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہانے بہانے سے مدد کیا کرتے تھے. سٹائل ایسا تھا، بہانے بہانے سے مدد کیا کرتے تھے کہ عزت باقی رہے اور مدد بھی ہو جائے. یقین کریں یہ آرٹ کسی کو آتا ہو نا، دس از اے اسکل. آپ مدد کر رہے ہیں اور اگلے کی عزت بھی باقی رہے، آپ کی آنکھ سے بھی اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور سننے دیکھیں کیا ہونے لگا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے آقا میری مدد کر دیتے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا. سٹائل ایسا تھا. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے.
ایک دفعہ غزوے سے واپس آ رہے تھے، ہزاروں کا مجمع تھا. جابر کہتے ہیں لاغر اونٹ تھا میرا، ضعیف پرانا تھا، تو میں پیچھے رہ جاتا. نبی پاک گردن ایسے پیچھے کر کے بار بار مجھے دیکھتے کہ یہ پیچھے رہ گیا ہے. میں بہت پیچھے رہ گیا. اب پیچھے رہ جانے والوں کو کون پوچھتا ہے؟ مجھے بتائیں، آج کے اس فاسٹ ٹریک دور میں جب ایک کلک کے اوپر سب کچھ آ جاتا ہے، کون پیچھے رہ جانے والے کو دیکھتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو گرتے پڑتوں کو اٹھانے آئے ہیں. آپ گھوڑا دوڑا کے پیچھے گئے اور پوچھا جابر کیا بات ہے، آپ پیچھے ہیں؟ کہا حضور مجھ غریب کا گھوڑا، اونٹ بھی غریب ہے، وہ بھی ضعیف ہے، وہ چلتا نہیں ہے، کمزور ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، حضور نے وہ چھڑی اس اونٹ کو لگائی. یاد رکھنا یہ آقا کی معجزات میں سے اور صفات میں سے ایک صفت ہے کہ آپ انسانوں، جنوں، فرشتوں، حیوانات اور جمادات، یہ بے جان چیزوں، سب پر نبی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. باقی سارے انبیاء خاص خطے علاقے کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، آپ ان سب پہ رسول بنا کر بھیجے گئے. آپ نے اونٹ کو فرمایا. جب آپ نے اونٹ کو حکم دے دیا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے آئے. جابر کہتے میرے اونٹ کو ایسی دوڑ لگی کہ وہ سب سے آگے نکل گیا، سب سے آگے نکل گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر آئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے، آگے تشریف لائے اور آ کر جابر بن عبداللہ سے کہا کہ ہم بھی آپ کے قافلے میں شامل ہیں، ہمیں بھی ساتھ لے لیں، اب بہت آگے جا رہے ہیں، ہمیں بھی ساتھ لے لیں. یعنی خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. اور پھر ایک جگہ میں پڑاؤ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تیرا اونٹ بڑا زبردست ہے، یہ تو ساروں سے آگے تیز بھاگتا ہے، تو میں تیرا اونٹ خریدنا چاہتا ہوں. اب جابر بن عبداللہ کا حضور سب کچھ آپ کا ہی ہے. کہا نہیں، مارکیٹ ریٹ کیا لگے گا اس کا، میں تیرا اونٹ خریدنا چاہتا ہوں. کہا حضور سب کچھ آپ کا ہے، آپ ہی لے لیں. کہا نہیں، تیرا اونٹ بڑی تیز بھاگتا ہے، میں نے یہ اونٹ خریدنا ہے. مارکیٹ ریٹ 6 دینار ہے، میں اس کے تجھے 10 دینار دیتا ہوں. بلال 10 دینار آپ پے کر دیں، ہم مدینے جا کے ڈلیوری لیں گے، یہاں پر ہم مال نہیں لے رہے. مدینے پہنچے، جابر بن عبداللہ نے اونٹ کو نہلایا، پجاوا ڈالا، سجایا سنوارا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضور کو اونٹ تھما کر آپ جب مڑنے لگے، گلی سے آواز آئی جابر بات سننا، جابر بات سننا. جابر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جابر یہ میرا اونٹ ہے، یہ میرا اونٹ ہے اور یہ بڑا زبردست ہے، یہ بڑی تیز بھاگتا ہے، ساروں سے آگے نکل جاتا ہے. اور جابر یہ میں نے 6 دینار کا نہیں 10 دینار کا لیا ہے. اور جابر تجھے پتہ ہے نا تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے، میرا دل کرتا ہے یہ اونٹ میں تجھے تحفہ دے دوں. ہائے ہائے ہائے، کیا شان ہے، کیا کمال ہے. جابر کو پیسوں کی بھی ضرورت تھی، سواری کی بھی ضرورت تھی، اور 2 منٹ میں کیسا کام حل ہو گیا. انداز دیکھیں آپ کیا ہے. جابر نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور پکارتے جا رہے تھے واقعی سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا. غمزدوں کو مجدہ دیجے کہ ہیں، خوشخبری سنا دو غمزدوں کو، جاؤ دنیا کے غمزدوں کو خوشخبری سنا دو، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اس پاک میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رحمت ہوں جس کو اس نے مخلوق کو تحفے کے طور پہ دیا ہے. میں مخلوق کے لیے اللہ کا خاص تحفہ ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے خفا ہو جانا بھی رحمت ہے، کسی سے راضی ہو جانا بھی رحمت ہے. حضور کا آنا بھی رحمت ہے، حضور کا جانا بھی رحمت ہے، اور حضور کا جا کے یہاں رہنا بھی رحمت ہے. حضور کا مکے مدینے کی گلیوں میں چہل قدمی کرنا بھی رحمت ہے، اور سبز گنبد کے سائے تلے آرام فرمانا بھی رحمت ہے. حضور کا غزوات میں تلوار اٹھانا بھی رحمت ہے. حضور کا فتح مکہ پہ سب کو عام معافی دینا بھی رحمت ہے. اور حضور کا ظاہری حیات میں ہونا بھی رحمت ہے، اور ظاہری وصال فرما جانا بھی رحمت ہے. اس دنیا میں بھی رحمت ہے، قیامت کے دن بھی رحمت ہوگا. رب العالمین اور رحمت للعالمین، جس شے پر اللہ رب ہے اس شے پر آپ رحمت ہیں.
وہ ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر اگر کوئی چھوٹا سا پودا ہوگا ہے اور وہ ماریانا ٹرنچ جو نیچے گہرے سمندر میں ایک کھائی ہے، وہاں پر کوئی بغیر آنکھوں بغیر کانوں والا کوئی جاندار گھوم رہا ہے، اللہ کی ربوبیت تو سب پر ہے، تو میرے آقا کی رحمت بھی سب پر ہے۔